अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, अपोजिशन का 13 दिसंबर का जलसा, जिसके बारे में बहुत सारी बातें भी हुई कि आर होगा, पार होगा, फतह का ऐलान होगा, लेकिन हमने देखा कि हुआ कुछ नहीं। उसके बाद जाहिर है कल पीडीएम का गालिबन आखिरी जलसा था, 27 दिसंबर का जलसा। उसमें भी तवक्को की जा रही थी कि शायद कोई बड़ा ऐलान हो, लेकिन हमने देखा कि जो खिताबात हुए उसमें वही ऑलमोस्ट पुरानी बातें ही रिपीट की गई। ना किसी लाहे अमल का ऐलान किया गया, ना कोई हतमी तारीख दी गई। लेकिन एक नई चीज़ जो हमें इस जलसे में नजर आई वो थी आसिफ अली जरदारी साहब की तकरीर, जिसमें उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमें मत सिखाइए, हमसे सीखिए। साथ में इमरान खान साहब को घर भेजने के हवाले से उन्होंने कहा कि हमें सोच बदलना होगी, तरीक़ाकार बदलना होगा। इसके साथ साथ नाजरीन इस पर आगे जाकर बात करेंगे कि क्या आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो पीडीएम की जो पूरी तहरीक थी, जो बयानिया था, उससे क्या हटकर बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने देखा कि कल मरियम नवाज साहिबा ने भी खुलकर तनकीद की, वही रवायती बातें उनकी जानिब से दोहराई गई। इसके साथ साथ नाजरीन जाहिर है जिस तरीके से कल के जलसे में तनकीद हुई गवर्नमेंट पर और इदारों पर, इस पर हुकूमत भी चुप बैठने वाली नहीं। आज हुकूमती वुज़रा की जानिब से भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। आपको सुनवाते हैं कि वुज़रा की जानिब से क्या कहा गया, किस तरीके से तनकीद की गई, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। इस सारे माहौल में अब सवाल ये पैदा होता है कि पीडीएम की जो सारी तहरीक है इसकी एंड गेम क्या होगी, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या होगी। यही सारे मामलात और दीगर बहुत सारे अहम इश्यूज़ हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इसी सब पर बात करने के लिए कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे स्टूडियोज़ में पीटीआई के रहनुमा उस्मान बसरा साहब। लेकिन एहतशाम साहब, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी। कल का जलसा भी हो गया एहतशाम साहब, तवक्को की जा रही थी कि शायद कोई ऐलान हो, लेकिन ना कोई हतमी तारीख की गई, ना ही इस्तीफ़ों के मामले पर बात की गई। बस वही पुरानी डेडलाइन दी गई बिलावल की जानिब से कि अगर 31 जनवरी तक इस्तीफे नहीं देता, इमरान खान साहब के हवाले से कहा कि वो इस्तीफे नहीं देती गवर्नमेंट, तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। तो क्या लग रहा है इस पूरी तहरीक की जो एंड गेम आपको क्या नजर आ रही है? 5-6 जो जलसे बड़े हुए हैं, जो या कम से कम दावा किया गया था उनमें मेरा ख्याल है, मैं जो ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ जो जलसे बड़े हुए उनमें कराची का जलसा बड़ा इंप्रेसिव था, या फिर कल का जो लाड़काना का जलसा था। लेकिन लाड़काना का हम देख रहे हैं कि जब से 27 दिसंबर 2007 जब बीबी की शहादत हुई थी, उसके बाद से अब तक आप देख रहे हैं जो सूरत हाल है, हम देख रहे हैं कि हर साल एक बड़ा जलसा वो करने में कामयाब हो जाते हैं। सिंध रूरल से लोग लेके आते हैं, पता नहीं कहाँ से लोगों को लेके आते हैं, ठीक है ना, ये तो अपनी जगह बात होगी। अब अहम सवाल इस हवाले से जो सोनिया समझ में आ रहा है वो ये है कि जिस तरह हुकूमत बड़ी अनकॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में चली गई और उनकी तरफ से जो जवाबात का सिलसिला और जिस तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं उस पर हुकूमत थोड़ी बैठल हुई नज़र आती है। अब देखना यही है कि ये आज तो प्रेशर लग रहा है, मतलब देखिए प्रेशर तो अपनी जगह मौजूद है। अब ये जिस तरीके से 4 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जवाब देंगे, उससे तो फिर यही लग रहा होता है कि भी शायद हुकूमती जो तर्जुमान है या हुकूमती लोग हैं उनको शायद यही कहा गया कि जी आपने टका के जवाब देना है। अब जब भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके जवाब में हुकूमती लोग 3-4 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे एहतशाम साहब इजलास पे इजलास बुलाए जा रहे हैं, तो इसकी कहीं यही वजह तो नहीं है कि ये बताया जा रहा है इमरान खान की जानिब से कि किस तरीके से जवाब देना है, किस तरीके से इसमें तो हम पहली दफ़ा देख रहे हैं कि जिस तरीके से 2.5 सालों में पीटीआई की हुकूमत ने हुकूमत में रहते हुए ओपोजिशन का किरदार अदा कर रही है, और जिस तरीके से लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि जी फिर कारकर्दगी जो है ना उस पर हर्फ आता है, कारकर्दगी हर्ट होती है जब आप हर वक्त उनका जवाब देना शुरू कर देंगे। तो ज़ाहिर है आपको तो उन्होंने एंगेज कर दिया ना, एंगेज करने का मतलब है आपको इस तरफ लगा दिया, आप असल काम से हट गए। 2.5 साल हो गए, प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं टीम नहीं अच्छी थी, मौका कम मिला। 2.5 साल गुजरने के बाद मजीद फिर उसके बाद क्या होगा, फिर यहीं खड़े होंगे। तो मेरा ख्याल है ये दोनों तरफ देखनी चाहिए। एक तरफ सियासी तौर से आप फायर फाइटिंग ज़रूर करें, उनको आपका काम है कि जी उनको जिस तरीके से वो सवालात उठाते हैं जवाब दें, लेकिन साथ साथ अपना काम भी करें ताकि फिर 2023 का इलेक्शन अगर जीतना है तो उसके लिए कुछ दिखाना पड़ेगा। चलें, स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं उस्मान बसरा साहब भी, रहनुमा पीटीआई। बहुत शुक्रिया सर, आपको थोड़े नोटिस पे बिल्कुल बड़े शॉर्ट नोटिस पर आए, बहुत शुक्रिया। अच्छा उस्मान बसरा साहब, हम देख रहे हैं कि डेडलाइन पे डेडलाइन दी जा रही है। कल के जलसे में भी बिलावल ने एक बार फिर डेडलाइन दे दी है कि 31 जनवरी तक मुस्ताफ़ी हों इमरान खान साहब, वरना फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, लॉन्ग मार्च होगा। तो हुकूमत क्या सोच रही है, स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे काउंटर करेंगे अगर ये लॉन्ग मार्च के लिए आते हैं? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक तो बड़ा शुक्रिया, अभी शाम भाई से कर्टसी कॉल हुई और फिर हमें आपने यहीं पे मदऊ कर लिया। देखिए आपके सवाल के अंदर ही जवाब मौजूद है। डेड लाइन, मर चुकी लाइन, मर चुकी गुफ्तगू।
آپ مہم ہم تو آپ کے اس ٹیلی ویژن کے شو کے توسط سے بھی یہ لوگوں تک بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ پہلے سب سے پی ڈی ایم ہمیں یہ تو بتائے نا جی، ایک پلیٹ فارم ہے، 11 کے قریب جماعتیں ہیں، اب سب نیب زدہ ہیں، سب کے والدین جو ہیں کرپشن کے اندر یا سزا یافتہ ہیں یا سزا کے انتظار میں لائن میں کھڑے ہیں قانون کے پروسیس کے سامنے. یہ ہمیں کس چیز کی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں؟ کوئی احتساب روکنے کی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں؟ آخر ہمیں بتائیں نا جی. اور یہ اگر ڈیڈ لائن دے رہے ہیں جی حکومت ریزائن کر دے پرائم منسٹر، تو یہ تو دیوانے کی بڑھ تو ہو سکتی ہے، کوئی سبسٹینشیل بات تو نہیں ہے. ہم نے کہا جی آپ کی ہم نے بات کو ٹرن ڈاؤن کر دیا، پرائم منسٹر سٹیپ ڈاؤن نہیں کریں گے، استعفیٰ نہیں دیں گے. اچھا اب آپ نے کہا تھا پھر ہم استعفے دیں گے. یاد رہے احتشام بھائی، آپ کو تو اس کا معلوم ہے کہ پی ڈی ایم کا جو ارتقا ہوا دوبارہ سے، کیونکہ یہ کچھ عرصے کے بعد پاکستان کی یہ ساری جو بدعنوان سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہوتی ہیں این آر او لینے کے لیے، جیسے انہوں نے مشرف سے لیا تھا. اس بار بھی جب اکٹھی ہوئی ہیں این آر او لینے کے لیے، تو اس میں سب سے پہلے کہا گیا سگنیٹری ہیں ساری جماعتیں کہ ہم استعفے دیں گے. صحیح، چلیں ایک لائن جی. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کس چیز کا ڈیڈ لائن دے رہے ہیں؟ یہ ڈیڈ لائن جو آپ کی وہ دفن ہو گئی مینار پاکستان میں جلسے کے اندر ہی، آپ کا پولیٹیکل نیریٹو وہاں دفن ہو گیا، ڈیڈ لائن وہاں مر گئی. اب آپ استعفے دیجیے. عثمان 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ ڈیڈ ہو گیا، یا یہ کہ مزاحمت کی سیاست جو آگے لے کے جانا چاہتے تھے نہیں چلی. 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، اگرچہ لوگ نہیں مان رہے، خاص طور پہ اپوزیشن نہیں مان رہی. ابھی آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ جی بتائیں کیا کرنا ہے. یہ تو آپ بتائیں نا. محمد علی دورانی تو مل کے آئے شباشی صاحب کو. اب وہ مریم جس طریقے سے باتیں کر رہی ہے، وہ تو یہی کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے خاندان کے لوگ تو کئی مہینے ان کو اجازت نہیں ملتی، ان کو کیسے مل گئی. وہ یہی کہہ رہی ہے کہ حکومت نے این آر او لینے کے لیے شباشی صاحب کے پاس بھیجا ہے. تو آپ بتائیں شباشی صاحب سے کیا ملے گا، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل احتشام سے میرے خیال سے سنوا دیتے ہیں عثمان بسرا صاحب کو کہ مریم نواز صاحبہ کس طریقے سے اگریسو نظر آئی، اور جس ثانی صاحب نے ملاقات کی شہباز شریف سے، اسے وہاں پر کس انداز میں لیا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں حکومت کسی پریشر میں ہے، بلکہ مریم نواز صاحبہ تو یہ کہہ رہی تھی کہ بھیک مانگا جا رہا ہے ہمیں این آر او کے لیے. تو چلوائیے گا ذرا جی عثمان بسرا صاحب. اچھا میں دیکھیے آپ کے پروگرام میں دیکھیے، ایک تو مجھے آپ کے پروگرام میں جب بھی آتا ہوں بڑی سبسٹینشیل گفتگو کا موقع ملتا ہے. ایک تو کراس ٹاک بڑی کم ہوتی ہے. ہم پنجاب کے لوگ ہیں، گاؤں سے ہمارے تعلق ہیں، ہم جٹ کی باتیں کرتے ہیں، اس میں ہم بلیو رکھتے ہیں. ہمارے ہاں پنجابی میں کہتے ہیں، اردو اس کا یہ ہے کہ کون کیا ہے ماضی گواہ ہے. مریم جیسی خاتون جس کی کریڈیبلٹی کے اوپر ایک ہی چیز ہے کہ شی از اے کریڈیبل لائر. اس کے علاوہ احتشام بھائی مریم کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ کوئی تعلیم، کوئی ان کے پاس ایکسپیرینس. تو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ تو بڑے کراؤڈ پلر ہو گئی. آپ نے دیکھا وہ کراؤڈ پلر جو ہیں وہ تو ہم نے لاہور میں دیکھ لیا نا جی وہ کیا ہیں. اب دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو خاتون یہاں بات کر رہی تھی، یہ پاکستان کا نیشنل ٹیلی ویژن ہے. نیشنل ٹیلی ویژن جو ہوا کرتے ہیں اور یہ جو 5th جنریشن وارفیئر اس کے اندر نیریٹو بلڈنگ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ہم تو یہ سوال کرتے ہیں اس خاتون کی جو بات جس جلسے میں کرتی ہیں، یہ جو برسی کل مناتی رہیں تالیاں شالیاں مار کے، ہم ان کی بات پہ کیوں بلیو کریں؟ ایک خاتون جو سزا یافتہ ہے نمبر 1، جو پرپیچول یعنی دائمی جھوٹی ہیں نمبر 2، جن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. سپریم کورٹ میں جھوٹ بولنے سے لے کے دیکھیے سپریم کورٹ میں جھوٹ بولا، پارلیمان میں جھوٹ بولا، ان کے والد صاحب نے سزا یافتہ لوگ ہیں. ہم ان کی گفتگو کی ہوئی گفتگو میری حکومت پہ جس کو پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی تائید حاصل ہے، ہم اس پہ کیوں گفتگو کریں؟ ٹھیک ہے، اس پہ نہیں کرتے عثمان بسرا صاحب. لیکن یہ ملاقات ہوئی، اس کے بعد بحث بھی ہو رہی ہے، شکوک و شبہات بھی پیدا ہو رہے ہیں کہ آخر یہ جو ملاقات ہوئی ہے کس کے کہنے پر ہوئی ہے، کیونکہ اتحادی تو وہ آپ کے ہیں، تو پھر آپ کے کہنے پر ہوئی ہے حکومت. اچھا یہ بڑا $1 ملین کویسچن ہے احتشام بھائی. اس کے لیگ آپ کی یہ دیکھیے اس پہ برین سٹارمنگ کی ضرورت ہے. یہ جو دائمی جھوٹ لیگ ہے نا، دائمی جھوٹ لیگ جس کا عرف عام میں نون لیگ جس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ پسپائی اختیار کر چکے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ نیریٹو ان کے پاس ہے کوئی نہیں، سیاست کرنے کے لیے کوئی بیانیہ ان کے پاس نہیں ہے. پاکستان کے لوگوں نے ایک لمبی انہوں نے سٹرگل کی ہے، پچھلے مریم نے کوئی لوگ ان کے ساتھ نہیں نکلے. اب یہ کہہ رہی ہیں جی ہم نے میسنجر بھیجا. اوکے احتشام بھائی میں جیل میں رہا تو نہیں، میرا ایکسپیرینس تو نہیں، لیکن کیونکہ ہم تیار ہو جائیں. اللہ کہتے ہیں کہ جتنا ظلم کرے وہ اپنا کیا کہتے ہیں ثناء اللہ کہتے ہیں جہاں ہم چھوڑ کے جائیں گے وہاں سے ہم شروع کریں گے. ہم تو کہتے ہیں کہ سیاست بہادروں کا شیوا ہے. میں عثمان بسرا اور میرا لیڈر لندن نہیں بھاگے گا، یہاں رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سامنا کریں گے.
لیکن جیل کا ایک میکینزم یہ ہے کہ اگر قیدی ریفیوز کر دے، جس کو صبح بتایا جائے کہ جی اگر میں خدا نخواستہ جیل میں ہوں، احتشام صاحب ملنے آئے ہیں، میں کہوں میں تو بلایا ہی نہیں ان اس کو کی بھائی. جسٹیفیکیشن دے رہی ہے مریم صاحبہ کہ شہباز شریف صاحب کو تو پتہ ہی نہیں تھا جی سن لیجیے نا جی، میں بتاتا ہوں، وہ کہتے ہیں قیدی کی حقوقی کوئی نہیں ہوتی. جی سنتے لیجیے نا جی، یہ کیونکہ مریم ایک دائمی جھوٹی خاتون ہے. آپ مجھے بتائیے، میں جیل آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کہنے پہ نہیں ملاقات، میں ابھی ثابت کر رہا ہوں نا جی. اوکے دیکھیں میں فرض کریں جیل کے اندر ہوں، خدا نخواستہ احتشام بھائی مجھے ملنے آ گئے، مجھے جیل کے اندر پیغام آئے گا کہ احتشام الحق صاحب آپ کو ملنے آ گئے ہیں. اب میری مرضی ہے کہ میں نے بلایا نہیں تو میں کیسے مل سکتا ہوں ان کو؟ میں کہوں میں تو بلایا نہیں بھائی ان کو. اگر ہم نے زبردستی بھیجا تھا، خدا ایک فار دا آرگومنٹ سے ہم نے بھیجا تھا، بھائی آپ ملے کیوں ان کو؟ بھائی آپ نے بلایا تھا ان صاحب کو اور ان کو آپ نے کہا کہ میری خاندان سے میری سیاست کا بیڑا غرق کر دیا اس اس خاتون کو نے. ریفریز کر لیتے ہیں، یہ باہمی رضامندی سے تو نہیں ہوا سب کچھ. بالکل نہیں جی. دیکھیے جس کا نام احتشام بھائی عمران خان ہے، جس عمران خان کو 2008 سے میں جانتا ہوں، جس عمران خان کو یہ قوم جانتی ہے، وہ عمران خان ایک سچا آدمی ہے. وہ عمران خان اس کی پوری زندگی میں کوئی جھوٹ کوئی کمپرومائز شامل نہیں ہے. وہ عمران خان جو بات ٹیلی ویژن پہ کرتا ہے وہ اس کا معافی ضمیر ہے، وہ پردے کے پیچھے بھی وہی ہے. وہ عمران خان این آر او کے اوپر بلیو نہیں کرتا. ابھی میں اس کے پاس سے اٹھ کے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے عثمان، وہ عمران خان، ایک بات سن لیجئے، وہ عمران خان احتشام بھائی میں آن اوتھ کہہ رہا ہوں، حالا پنجابی میں کہتے ہیں قسم توڑے جی دی نہ پتر دی نہ تی دی. وہ عمران خان جسے یہ قوم جانتی ہے، وہ جو وزیر اعظم ہے، وہ این آر او پہ بلیو نہیں رکھتا، نہیں دے گا. اس لیے ہم کسی میسنجر کو نہیں بیچ سکتے. یہ خاندان کے یہ ذرا احتشام صاحب آپ کی طرف آ جاتے ہیں. محمد علی درانی صاحب جب ملاقات کے لیے گئے، جب وہ باہر آئے، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا شہباز شریف صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود بتائیں کہ میں جیل میں بیٹھ کر کس طریقے سے کردار ادا کروں. یہ بات آپ پیر پگارا صاحب کو بھی بتا دیں اور باقی جس کو بتانی ہے یہ کنوے کر دیں کہ میں جیل میں بیٹھ کر کیسے کردار ادا کر سکتا ہوں. دیکھیں سونیا، کچھ حقیقتیں ہیں جن سے ہم آنکھیں نہیں چرا سکتے اور کچھ زمینی حقائق ہیں ان کو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا. مطلب 13 دسمبر کے جلسے کے بعد میں کہوں، آپ کہیں، ان کے نرم گوشہ رکھنے والے صحافی کہیں، اخبارات کے کچھ ایڈیٹوریل جو ہم کہہ سکتے ہیں کریڈیبل سمجھے جاتے ہیں، ان کو دیکھا جائے تو بڑا واضح طور پہ بات سامنے آ گئی ہے کہ جی لاہور کا جلسہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کو دور رکھ کے یا ان کا انٹرسٹ نہیں اس میں شامل ہوا تو یہ بات نہیں بن پائی. اب کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں حیرانگی کی بات کہی جاتی ہے کہ لاہور میں آلموسٹ ہر جگہ کا پتہ ہے کہ فلاں گھر میں کون آدمی رہتا ہے. اس حد تک انٹریکشن ان کا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھنے ساری سیٹیں جیتے ہیں، ایک عرصے سے جیت رہے ہیں. اس دفعہ تو لاہور میں سوائے ایک سیٹ کے سب سیٹیں انہوں نے جیتی. دیکھیں اب سوال اس وقت بڑا اہم ہے نا، سب کوارٹر میں پوچھا جا رہا ہے کہ جی ایک میسج گیا تھا، یہ مزاحمت کی سیاست دفن ہو رہی تھی یا اس نے کنٹینیو رہنا تھا، یا یہ کہا گیا کہ جی مفاہمت کی طرف جائے، یہ کنفرنٹیشن ختم کی جائے، یہ جس سے تصادم بڑھ رہا ہے بند گلی میں چلے گئے، یہ حکومت کے لیے پریشان کن بات ہے، اس کو ہٹایا جائے. اب اطلاعات جو آ رہی ہیں جس طریقے سے جو میسج سگنلنگ ان کی طرف سے شہباز شریف صاحب کی طرف سے ہوئی ہے وہ تو لگ رہا ہے. اور اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب کی ملاقات جو اگرچہ پہلے ہوئی تھی جو انصار کے ساتھ، وہ بھی سب کچھ یہ بات بتا رہی ہے کہ نون لیگ کے لیے، اور پھر میرا خیال ہے جو زیادہ پریشان کن بات نون لیگ کے لیے کہ جب ان کے ٹاپ کے 4-5 آدمی اگر یہ کہیں کہ کون ہوتے ہیں میاں جاوید لطیف صاحب جو ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، ان میں خواجہ سعد رفیق کا نام ہے جی، اس کے بعد احسن اقبال صاحب کا نام ہے، خواجہ آصف کا نام. دیکھیں یہ کیا چیز شو کرتی ہے کہ جی پارٹی کے اندر اختلافات ہیں اور پارٹی میں ایک بڑا دھڑا جو شہباز شریف صاحب صدر ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی میسج دے رہے ہیں کہ جیل سے نکالیں گے تو میں کوئی کردار ادا کر سکوں. وہی میسج اپنی جگہ پہ ہے، لیکن باوجود اس بات کے کہ چاہے وہ جیل میں ہے چاہے وہ اسپتال میں ہے، جیسے 70 سال ان کی ماشاءاللہ ایج ہے، جس طریقے سے بھگت رہے ہیں، صاحبزادے بھی بھگت رہے ہیں، اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھی لڑائی لڑکے ہمیں نقصان ہی ہے، ہمیں اس طرح نہیں، ہمیں کنفرنٹیشن بڑھا کے نقصان ہوگا، تصادم ہمیں کہیں نہیں لے کے جائے گا، بند گلی میں لے جائے گا. چلیں یہ اپنی جگہ عثمان، میرے لیے دو تین چیزیں بڑی اہم ہے جو میرا خیال ہے جو گورنمنٹ کے حوالے سے. دیکھیں اب آپ ترجمانوں کی میٹنگ سے پرائم منسٹر سے مل کے آئے ہیں، ہمیں جو ایک میسج ملتا ہے، جو قوم کو ایک میسج مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ جی ہمیشہ کی طرح عمران خان صاحب آج بھی گورنمنٹ میں رہتے بھی لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہے. آپ نہیں دیکھ رہے کہ پروسیس میں آپ کا کتنا نقصان ہو رہا ہے. آپ کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں، چاہے ٹیکنوکریٹس ہیں، چاہے دوسری پارٹی سے لوگ آئے ہیں، وہ پرفارم نہیں کر پا رہے اور پرائم منسٹر کو کہنا پڑ رہا ہے کہ جی ہمیں سیکھنے میں اتنا ٹائم لگ گیا. تو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ بھی آپ کے لیے ٹریپ تو نہیں بن رہا کہ بھی اس طرف لگائے رکھو آپ کو، آخر میں پرائم منسٹر کہے گا جی میں تو ٹائم ہی نہیں ملے نا مکاج لگا رہا ہوں. اچھا میں بڑی آپ نے خوبصورت بات کی ہے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں تھوڑی شکایت بھی ہے، تھوڑی شکایت بہت زیادہ ہے
دیکھیے میڈیا کا کردار تھا کہ آپ ان بائسڈ ہو کے قوم کی رہنمائی کریں، لیکن یہاں پہ انفارچونیٹلی ایک گروپ ہے جس کی طرف آپ کندھوں پہ بیٹھ کے آپ نہیں ہم آئے ہیں کیسا لے کے سر، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کندھے اب استعمال ہونے چاہیے تھے قوم کو آگے ایک صحیح راستہ دکھانے کے لیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے یہاں کچھ خاص قسم کے ڈینٹی نیریٹو کو اٹھا کے آگے. ابھی آپ نے کہا پرائم منسٹر نے اعتراف کیا، اس بات کو سیاق و سباق سے ہٹا کے وزیر اعظم کی بات کو، جہاں پہ وہ امریکن سسٹم کا حوالہ دے رہے تھے کہ وہاں پہ ایک 2 سے 2.5 سے 3 مہینے ایک آدمی کو ملتے ہیں، وہ الیکٹڈ ہو کے آ جاتا ہے. بائیڈن کو 2 مہینے سے ایکسیس دی انہوں نے. یہ وہ بات کر رہے تھے، لیکن یہاں پہ کچھ لوگوں نے اس کو بڑا غلط کیا. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، اور آج بھی ہم جب پرائم منسٹر سے مل کے آئے ہیں، ہم اپنی کارکردگی کو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں جی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں یہ ہٹا دیں اور ہماری پہلے ہمیں مشکل کا شکار رہے ہیں. لیکن میں آپ کے اس پروگرام میں بھی کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں جی مریم ارریلیونٹ ہو چکی ہیں. لاہور کے جلسے کے بعد جو سیاسی ان کی موت ہو چکی ہے، یہ ان کے اندر بڑی رفت چل رہی ہے، ہم اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ میری چل رہی ہے، موت نہیں ہوئی معذرت. یہ آپ دیکھیں، میں سیاست کے اندر ہوں نا جی، ہمیں پتہ ہے کہ جب ٹائم دے رہے ہیں آپ کو، نہیں بالکل نہیں دے رہے جی. دیکھیے مریم جتنا زیادہ خودکش حملہ اپنی جماعت اور پی ڈی ایم پہ کر رہی ہیں، اتنا شاید بہتر وہ ہم بھی نہ کھیل سکتے. میں آپ کو بتاؤں مریم نے جو تباہی پھیری ہے مسلم لیگ نون کی، جتنی اگریسونیس وہ شو کر رہے ہیں، اس سے آپ ریٹل کیوں ہو رہے ہیں؟ مجھے بتائیں. بالکل نہیں ہو رہی جی. میں آپ کو دیکھیے وہ اگریسو کیوں ہے. اصل میں دیکھیں آپ جیسے کونا مشق صحافیوں کو جو اصل میں قلم کی طاقت کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ہم آپ کے سامنے بھی کہتے ہیں آپ قوم کو بتائیں کہ آخر وہ اگریسو ہو رہے ہیں، اس پوائنٹ کے اوپر بات کیوں ہو رہے ہیں جی. ٹھیک ہے، آپ یہ جو گھبراہٹ ہے یہ کیوں ہے؟ ہمیں تو نہیں ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں تو ریلیکس ہوں. وزیر اعظم تو اپنے پیٹس کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی اس پوری تحریک سے حکومت کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، حکومت کو ہیٹ فیل نہیں. چلیں مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے، لیکن ایک مختصر بریک کے لیے ناظرین کہا جا رہا ہے مختصر بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. کل کے جلسے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ جتنی بھی وہاں پر تقاریر ہوئی، مریم نواز نے بھی کی، بلاول بھٹو نے بھی کی، دیگر رہنماؤں کی جانب سے بھی کی گئی، وہی آلموسٹ پرانی باتیں تھیں جو کہ ریپیٹ کی گئی. لیکن ہاں جو مختلف چیز تھی وہ تھی زرداری صاحب کی تقریر. آپ کو سنواتے ہیں کہ کل زرداری صاحب نے کیا کہا، پھر اس پر کامنٹ لیتے ہیں. احتشام صاحب، عمران خان کو نکال سکتے ہیں لیکن سوچ بدلنا ہوگی، طریقہ کار بدلنا ہوگی. پہلی بات یہ میسج کس کو دیا جا رہا ہے اور کیا حکومت کے لیے کوئی اطمینان بخش بات ہے؟ دیانتداری کی بات سونیا پوچھیں اور عثمان، میں بھی آپ کو یہ کہوں گا کہ ایک عرصے سے ہم ایک جملہ سنتے ہیں کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، لیکن آج پہلی مرتبہ جس کو کہنا چاہیے نا تیر بہدف انہوں نے آج بات کی ہے، اور جن کو سمجھ آنی چاہیے ان کو سمجھ شاید آ جائے گی. اور یہ ڈیفینیٹلی جملہ انہوں نے اپوزیشن میں پی ڈی ایم کے لوگوں کو بھی کہا ہے کہ بھی جو طریقہ برداشت آپ کا ہے اس سے کوئی نہیں جانے والا. اور بائی دی وے آج بھی میں دیکھ رہا تھا پچھلے 2-3 دنوں سے جو بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں پی ایم ایل این کے، ان لوگوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی یہ حکومت جاتی نظر نہیں آتی، آپ کو تو اپنا طریقہ برداشت بدلنا ہوگا. اور زرداری صاحب کا تو عثمان بڑے واضح طور پہ آ گیا ہے. ایک تو یہ کہ انہوں نے بتا دیا کہ جی استعفے نتھنگ ڈوئنگ، حکومت سے جانا نتھنگ ڈوئنگ، آپ جو طریقہ اڈاپٹ کر رہے ہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کھیلتے رہیں، مزے کرتے رہیں، آپ کا حق ہے کہ اختلاف رائے کریں، ٹف ٹائم دیں، آپ دیتے رہیں، لیکن جو طریقہ آپ نے اڈاپٹ کیا اسے حکومت نہیں جائے گی. تو میرا خیال ہے بہت سے حوالوں سے انہوں نے بتا دیا. اور پھر جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں نہیں گئے، ان کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو وہ ناراض ہیں کہ استعفے نہیں، دوسرا ایک اطلاع ہماری اطلاع یہ ہے بھائی دی شاید آپ کے لیے خبر ہو، وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے وہاں پہ ان کے ایک راشد سومرو صاحب ان کے ایک ہیں وہاں سے لاڑکانہ سے، انہوں نے اس دوران جب کہ جلسہ ہو رہا تھا تو انہوں نے اپنی دکان چمکانے کی کوشش کی، اور جے یو آئی کے لوگوں کو لے کے ادھر ادھر جا رہے تھے، ان کو میسج اور امپریشن یہ دے رہے تھے کہ یہ سارا کا سارا یہ کام وہ کر رہے ہیں. اس پہ کہا جاتا ہے کہ زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان کو کال کر کے کہا کہ جی، کچھ لوگ کہتے ہیں شٹ اپ کال دی، کہ بھی یہ نہیں چلے گا کہ میرے شہر میں اور میری مرحومہ بیگم کی برسی جو ہم 2007 کے بعد سے ہم منا رہے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، ان کی کارکردگی دکھاتے ہیں، تو آپ آ کے کل آئے ہیں آپ اس شو میں ہمارے ساتھ، تو آپ کہیں گے جی آپ میلہ لوٹ لیں گے، ایسا نہیں ہوگا. کہتے ہیں 2 وجوہات کی وجہ سے مولانا صاحب وہاں پہ نہیں گئے. دیکھیں اب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے، لیکن میں جو آپ سے ڈائریکٹ سوال پوچھوں گا عثمان، آپ آج ہو کے آئے ہیں پرائم منسٹر سے، ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ کارکردگی پہ بات ہوئی ہے، پرائم منسٹر تواتر کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کارکردگی بہتر کی جائے، لیکن دوسری طرف معذرت کے ساتھ آپ کے کرٹکس کیا کہہ رہے ہیں، لکھنے والے بھی کہہ رہے ہیں وہ اور بولنے والے بھی کہہ رہے ہیں
کہ جی ٹھیک ہے پرائم منسٹر نے بھلے یہ بات تو مانی نا کہ ٹھیک ہے کہ جی بٹن دبا کے ایک دم کوئی چیز نہیں ٹھیک ہو سکتی ہے، تو انہوں نے کہا ہے نا. دوسرا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب آپ کے پاس کوئی نظریاتی ٹیم نہیں ہوگی، یعنی وزیروں میں، ٹیکنوکریٹس میں اور بیوروکریٹس میں، اور سیاسی ہمانگی رکھنے والے لوگ نہیں ہوں گے، تو پرائم منسٹر کے ساتھ پرائم منسٹر کے لیے ڈیلیور کرنا بڑا مشکل ہوگا. لوگ وہاں جب جاتے ہیں، دیکھیں پرائم منسٹر اب ساری چیزوں کی تو خبر نہیں رکھ سکتے نا. اب ان کو پوری طرح بات بتائی نہ جائے، یا یہ کہا جائے کہ جو 4-5 بڑے پلیئر ہیں ان کو پتہ نہیں. اب حفیظ شیخ کو نہیں پتا، ڈاکٹر ارشد کو نہیں پتا. کتنی حیرت کی بات ہے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان کو نہیں پتا. یہ لوگ ہیں زیادہ تر 70% لوگ بائی دی وے آپ کے ساتھ وہ ہیں جو پچھلی حکومتوں میں سرو کر چکے ہیں. لہذا اگر پرائم منسٹر کو کوئی ماموں بنانے کی کوشش کرتا ہے تو میرا خیال ہے یہ بھی ایونچولی آپ لوگوں پہ بھی بات آئے گی. تو سوال لوگ یہ کر رہے ہیں کہ جی بھلے آپ ٹف ٹائم اپوزیشن کر دیں، لیکن کارکردگی جب بات آتی ہے وہ کہتے ہیں اس معاملے میں صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے. اچھا شام بھائی، میں اب ایک تو چیز ابھی آپ نے زرداری صاحب کی بات کی اور ان کا یہ کلپ دکھایا، ان کی باڈی لینگویج سے سمجھ آ گئی سب کو کہ حکومت کو کہیں نہیں جا رہی. اچھا یہ $1 ملین کویسچن ہے کہ آخر 11 جماعتیں پاکستان کے اندر ایک طرف کھڑی ہیں اور ایک طرف عمران خان کھڑا ہے سر بلند اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، تو لوگ کدھر کھڑے ہوئے ہیں؟ اگر لوگ کھڑے ہوتے پی ڈی ایم کے ساتھ تو یہ زرداری صاحب یہ نہ کہہ رہے ہوتے کہ یاد رہے وہ زرداری صاحب جو کہتے ہیں میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، علیحدہ بات ہے اس کے بعد یہ دبئی بھاگ گئے تھے. لوگ وہ یہ بات پرائیویٹلی بھی کہتے ہیں، ایک آدھ جگہ ویسے بھی کہی کہ اینٹ سے اینٹ بجانے والی بات مجھے غلط راہ پہ نواز شریف نے لگایا تھا اور پھر بچ گئی نا اینٹ سے اینٹ. اچھا وہ جو پرانے آرکیٹیکٹ تھے غلط راستہ دکھانے والے اور بھٹکانے والے اب یہ ایک جگہ سب اکٹھے ہیں. دیکھیے تو شام بھائی میں آپ کو بتاؤں جو میرا ایک سیاسی ایکیومن ہے، جو ہم زمین کے اوپر کام کر رہے ہیں، لوگ کیوں نکلے ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ جبکہ وہ جانتے ہیں پاکستان کے ایک بچے سے لے کے آپ کس کیمرہ مین سے پوچھ لیں، آپ خود اس پہ گواہی دیں گے، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ کیا یہ لوگ این آر او لینے کے لیے نہیں نکلے ہوئے؟ جواب ہے یس. یہ وزیر اعظم اور حکومت کو بلیک میل کرنے کی فیٹ اپ میں کوشش کی. 34 میں کہا کہ یہ ترامیم کر دیں، نیب کے دان نکال دیں، نیب کو ختم کر دیں، این آر او دے دیں، ہمارے کیسز ختم کر دیں. اس لیے کھڑے ہوئے نا لوگ. کیوں نکلے؟ دیکھیے لوگ کیوں، یہ وہ وزیر اعظم ہے جس نے پاکستان کا 2 دہائیوں کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، لوگ سن کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، احتشام بھائی دیکھیں کیا ہوتا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یہ ہے کہ ایک ملک نے کما رہا تھا 100 روپیہ، خرچے تھے اس کے 1000 روپیہ، 900 روپیہ وہ قرضے لے رہا تھا. یہ وہ وزیر اعظم ہے جس نے اس ملک کے خرچے یعنی کمانے کو زیادہ کیا اور خرچوں کو کم کیا. اس کو قرضے تو لیے 14,500 ارب آپ نے قرضہ لے لیا. ہم نے دیکھیے ہم یہ پاکستان کی واحد حکومت ہے جس نے 11.9 ارب US ڈالر واپس کیا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میرے اور آپ کے وزیر اعظم نے ختم کیا. مالیاتی خسارہ جس کو بولتے ہیں، یہ قوم اپنے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑی ہے. وہ وزیر اعظم جس نے فیصل آباد کے اندر 30 سال کے بعد 50 ارب روپے کی آپ کی امپورٹ تھی، آپ نے اس کو کٹ کر کے نیچے لے کے آئے. ایکسپورٹ 24 ارب روپے کی ہے، وہ نہیں بڑھ پا رہی، جس کے لیے اب پچھلے 2 مہینے میں سر اس میں دیکھیے جو قوم نہیں نکل رہی نا اس سارے چوروں اچکوں کے گروپ کے ساتھ، سیاست تو قوم کے ساتھ ہوگی. قوم کھڑی ہے جس نے مالیاتی خسارہ ختم کیا. نمبر 1 قوم کھڑی ہے 11 ارب امریکی ڈالر کا قرضہ جس بندے نے ادا کر دیا اس وزیر اعظم کے ساتھ. قوم کھڑی ہے 18% ریمیٹنسی جس کے اوپر باہر سے لوگ زیادہ اعتماد کر رہے ہیں اس کے ساتھ. اور ایک چیز سنیے، قوم کھڑی ہے اس وزیر اعظم کے ساتھ جو بھارت کے پاکستان میں منہ بولے سفیروں کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہے. قوم کھڑی ہے پاکستان کے اس وزیر اعظم کے ساتھ. قوم کا بہت امتحان نا عثمان نے، اس قوم کا بہت امتحان لے رہے ہیں. 2.5 سال ہو گئے، ان کی بابا ہو گئی ہے. سن لیجیے دیکھیے کارکردگی، مہنگائی اور یہ گورننس، پولیس ریفارم، فلانی ٹمکانی کچھ بھی نہیں ہوئی. سر میں احتشام بھائی سنیے، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان کے، آج جب میں بھی آپ بیٹھا ہوں، آپ دیکھیے کہ اگر پاکستان میں سیمنٹ کی ریکارڈ سیل ہیں تو اکنامکس کچھ چل رہی ہیں تو ہے نا جی. کنسٹرکشن سیکٹر اگر آپ کی آج کاروں کی انڈسٹری سر دیکھیں یہ قوم کو بتانے، اگر آج آپ کی پاکستان میں کار مینوفیکچرنگ، آٹو موبائلز اپنی تمام تر پروڈکشن کے باوجود آرڈر پورے نہیں کر پا رہے، پہیا چل رہا ہے نا جی. آج اگر آپ کی سٹاک مارکیٹ ایشیا کی تیسری بڑی سٹاک مارکیٹ کے طور پہ 43,000 کے نفسیاتی حد کو عبور کر رہی ہے، کام تو ہو رہا ہے نا جی. اگر آپ کا سر اپوزیشن کو دیکھیں، اپوزیشن کی معاشیات تباہ ہو گئی ہے. ایون فیلڈ کے اگل بگل میں بکنے والے ساری پراپرٹیز نواز شریف نہیں خرید پا رہے،
سرے محل کی طرح کی بڑی بڑی پراپرٹی جو چلیں اسی بات کو احتشام صاحب میں دیکھیے ملک کی اکانومی کے انڈیکیٹر جو ہیں الحمدللہ وہ پازیٹیو ہیں، خاندانوں کی اکانومی کے انڈیکیٹرز نیگیٹو جا رہے ہیں، کیونکہ مریم کی پراپرٹی جو کبھی دنیا میں تھی نہیں، نہ لندن میں نہ پاکستان میں، وہ جو 98 کروڑ کی نکل آئی ہے وہ اس سے اوپر نہیں جا رہی۔ اگر آج نون لیگ کی حکومت ہوتی تو آپ دیکھتے کہ وہ 200 ارب پہ پہنچ جاتی۔ ان کی اکانومی خراب ہے، ملک کی الحمدللہ بہتر ہو رہی ہے۔ چلیں احتشام صاحب، یہ تو حکومت جس انداز میں بات کرتی ہے کہ معیشت مثبت سمت کی طرف جا رہی ہے، بہت سارے جو اکانومسٹ ہیں وہ بھی اس پر بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پر سوال یہ کہ عام آدمی کو ریلیف ہمیں پہنچتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آپ دیکھیں آٹے کے وہی ریٹس ہیں، چینی، جو عام آدمی ہے، جو عام لوگ ہیں، انہیں تو یہ جو بیسک ضروریات زندگی ہے ان کی غرض تو یہ ہیں کہ یہ چیزیں انہیں نارمل پرائس پہ ملے۔ اب یہ بھی خبر ہے کہ 1 جنوری سے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں مزید بڑھا دی جائیں گی۔ میں آج اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا ٹیلی فون پہ اور انہوں نے ایگری کیا اس بات پہ، ہم دونوں بات کر رہے تھے کہ اس حکومت کے لیے جو بدبختی کہیں، بدقسمتی کہیں جو شروع ہوئی وہ کس طرح، مسئلے 2 تھے، چینی اور آٹے کا۔ اب یہ جو معاملہ ہے جی سبزیاں، فروٹ، یہ سیزنل معاملہ ہے، یہ ہمیشہ ہوتا ہے، پہلی فصل وہاں سے آتی ہے سندھ سے، آتے آتے تھوڑا بہت ٹماٹر کی اوپر جاتی ہے، نیچے آتی ہے، یہ ہو گیا۔ اب مارکیٹ میں یہ بڑی حد تک چیزیں سارٹ آؤٹ ہو گئی ہیں، لیکن عثمان جو سب سے بڑا مسئلہ آپ لوگوں کا تھا نا، جس کے بارے میں بار بار چینی کا سکینڈل، آٹے کا سکینڈل، ٹھیک ہے آپ مطلب اگر 120 روپے سے چینی آپ لے آئے ہیں 100 روپے یا 95 پہ لے آئے، 71 پہ وہ صرف وہاں پہ ہے یوٹیلیٹی سٹور میں، عام جگہوں پہ مہنگی ہے۔ اور آٹا بھی دیکھیں، آٹا آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں 3000 من سے زیادہ اوپر چلا گیا، ٹھیک ہے نا، وہ 80-85 روپے کے قریب ابھی بھی جا۔ دیکھیں یہ وہ 2 چیزیں ہیں جو عام آدمی کے کھانے کی، اور اس کو کیپٹلائز کیا اپوزیشن نے، اٹھتے بیٹھتے یہ کہہ رہے ہیں، ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہاں ہے آپ کی شوگر انکوائری کی رپورٹ ایف اے نے جو بنائی تھی، کہاں ہے وہ جو لوگ چلے گئے؟ دوسری طرف وہ مافیاز ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اسی طرح آٹے کے معاملے میں ہوا، کرشنگ سیزن شروع ہو گیا، چینی کا سب کچھ ہے، لیکن عام آدمی کو اس حوالے سے جو بڑا جب وہ کیا کہتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں اپوزیشن والے کہ جی ہم 57 روپے پہ چھوڑ کے گئے تھے چینی، آج کہاں ہے؟ آٹا ہم چھوڑ کے گئے تھے 17 روپے کلو، بعد میں 32 روپے کلو تک گیا، وہ آپ دیکھ لیں کہاں سے کہاں چلا گیا۔ تو اس میں ابھی تک کامیابی آپ کو نہیں ہوئی۔ اچھا احتشام بھائی دیکھیے، یہ ایک نیریٹیو جو ہے نا، یہ ایک بلڈ کیا گیا نیریٹیو۔ دیکھیے میں آپ کو، ہم کیونکہ کسان ہیں نا جی، میں بنیادی طور پہ ایک کسان کا بیٹا ہوں اور ہم لوگ اس پہ کام کرتے ہیں۔ یہ 1350 روپے من گندم تھی جب ہم آئے، آج آپ کی گندم کی جو سپورٹنگ پرائس پنجاب گورنمنٹ نے دی اور مرکز نے دی وہ 1650 روپے ہے۔ 350 روپے تو سیدھا سا کسان کو ہم نے اس کا انکریز دیا ہے، اس کی لا محالہ پرائس کے اندر فرق تو پڑنا تھا جی۔ زرداری صاحب نے 1700 ارب سے زیادہ دیے جی، میں سن لیجئے 1700۔ دیکھیے میں آپ کو دیکھیں احتشام بھائی، مارکیٹ سیاسی مارکیٹ کے اندر 3 برانڈ چل رہے ہیں نا، ایک ہے عمران خان، ایک ہے زرداری صاحب، ایک ہے نواز شریف۔ آپ کسی بھی صاحب دل سے کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ کیا عمران خان کے برانڈ کے آگے یہ لوگ کیا بیچتے ہیں جی؟ ان کی تو کسی قسم کی مثال عمران خان سے دی نہیں جا سکتی۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پاکستان میں 70 سال میں پہلی دفعہ چینی کے کارٹل یعنی چینی کے مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالا۔ نمبر 1 ہاتھ ڈالا نا؟ نہیں سر سنیے، آپ کچھ نہیں ہوا، شام بھائی سن لیجیے، آگے ہوا ہے نا جی، سزائیں ملی ہیں، میں سچ سنیے، اندر گئے بندے۔ میں دیکھیے، ہاں یس، یہ بڑا اچھا کویسچن ہے۔ دیکھیے عمران خان ہے کہ عمر و یار کی جادوگری تو نہیں چل رہی نا، اس ملک کے اندر قانون ہے، یہ کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے۔ ہم نے ہاتھ ڈالا، قوانین نہیں تھے، ہم نے 90 دن کا ٹائم دیا ہے احتشام بھائی ایس سی سی پی کو، ایف آئی اے کو، ایف بی آر کو کہ فکس کریں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ پاکستان میں پہلی دفعہ تاریخ میں کرشنگ سیزن آن دا ویری ڈے سٹارٹ ہوا ہے۔ آپ کے جو واجبات تھے کسانوں کے وہ ہماری حکومت نے صرف نواز شریف کی فیملی سے 54 کروڑ روپے ادا کروائے ہیں۔ پہلی دفعہ گنے کی سپورٹنگ پرائس سے 100 روپے من اوپر۔ چلیں اب دیکھنا یہ عثمان بزدار صاحب کہ یہ جو جس ریلیف کی آپ بات کر رہے ہیں یہ عام آدمی پہنچے گا، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے جو کہ چھوڑے جا رہے ہیں۔ ایک بریک کے لیے ناظرین کہا جا رہا ہے، مختصر بریک لیتے ہیں، مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید احتشام صاحب، میں اب آپ کی طرف آؤں گی۔ ایک تنقید حکومت پر یہ بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ حکومت اکساری ہوتی ہے، کچھ وزراء آپ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے روز پریس کانفرنسز کی جاتی ہیں، وزراء کہہ رہے ہوتے ہیں آپ لانگ مارچ کیوں نہیں کرتے، آپ استعفے کیوں نہیں دیتے، آپ آج نے کل کی بجائے آج استعفیٰ دیں، تو یہ ماحول کو گرما رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ انیشیٹو تو حکومتیں لیتی ہیں، اگر حکومتیں انیشیٹو نہیں لیں گی تو پھر تو ظاہر ہے مذاکرات کی جس طرح سے باتیں ہو بھی رہی ہیں کہ حکومت بھی کسی نہ کسی سطح پر چاہتی ہے کہ اب جو معاملات پوائنٹ آف
آف نو ریٹرن کی طرف نہ جائیں. تو یہ پھر یہ اسٹریٹجی کس طرح سے دیکھنی ہے آپ؟ دیکھیں دو چیزیں. پہلی تو بات بڑی واضح ہے سونیا, وہ یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا مخالفت برائے مخالفت, جب ابھی اس نہج پہ ہم چلے جاتے ہیں تو حکومتیں بھی غلطیاں کرتی ہیں اور اپوزیشن بھی کرتی ہے. مثلا یہ سینٹ کے الیکشن کو اگر آپ دیکھ لیں تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ 2007 میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی کیا گیا تھا بے نظیر مرحومہ اور نواز شریف صاحب کے درمیان, اس میں بڑا واضح طور پہ سینٹ کے الیکشن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ سیکرٹ بیلٹ کو ختم کریں, آرٹیکل 23 جی ختم کریں. آج یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں یہ ختم نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا یہ آتی ہے کنٹرڈکشن جہاں پہ. اسی طرح کئی حوالوں سے پھر حکومت کو بھی لوگ کہتے ہیں حکومت نے کوئی دعوے کیے تھے, وعدے کیے تھے, پورے نہیں ہوئے. دیکھیں اس وقت جو صورتحال بننی ہے, جو میرے خیال میں جو حکومت کے لیے ایک بڑا ضروری کام ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ ڈیفیوز کرے اس معاملے کو. ٹھیک ہے ایک شہباز شریف والا ایفرٹ سمجھ آ رہا ہے, اور یہ بھی بات سمجھ آ رہی کہ پی ایم ایل این کے اندر بھی ایک طبقہ ہے جو سوچ رہا ہے کہ یہ ماضرائی سے ہمیں نقصان ہوگا. دوسرا مولانا فضل الرحمان آپ دیکھ لیں جس طرح دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی, اپنی پارٹی کے 4 اسٹالورٹ چھوڑ کے چلے گئے ہیں. پھر ان کے اوپر جو سیریس نوعیت کے الزامات لگ رہے ہیں, ظاہر آگے لگتا ہے کہ گھیرا تنگ ہوگا. اس حد تک چلے گئے ہیں کہ جی ہم گھراؤ کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے اداروں کا. بالکل. لیکن میرے خیال میں عثمان, لیکن جس طرح سے آپ نے احتشام صاحب مفاہمت کی کوشش کی معذرت کے ساتھ عثمان بصرہ صاحب, تو یہ جو شاہد خاقان عباسی کو اجازت دی گئی ہے حکومت کی جانب سے, اچانک آپ اتنے مہربان بھی ہو گئے کہ ان کا نام بھی سی ایل سے ہٹا دیا گیا. ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ملاقات بہن اور بہنوئی کی عیادت کے لیے, لیکن خبریں آ رہی ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات کریں گے. تو یہ اچانک حکومت مہربان کیسے ہوگی کہ آپ نے سی ایل سے بھی نام ہٹا دیا؟ دیکھیے اس میں بغیر کسی کنسپریسی تھیری کے, کیونکہ ہم اس سے پچھلی میٹنگ میں بھی تھے, اور یہ پیورلی ہیومینیٹیرین. نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی دیکھیے ان کو بھی انسانی ہمدردی کے تحت بھیجا گیا تھا, تو ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. سر وہ اس کی بہترین جو اس کی آبزرویشن تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی کہ وہ نظام کو چکما دے کے چلے گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا دیکھیے مسئلہ یہ ہے احتشام بھائی کہ ان لوگوں کی ایک ہسٹری ہے دھوکہ دینا, سیاست کے اندر انٹری. آپ کو یاد ہوگا نواز شریف وہ آدمی ہے جس کو جو لاہور کے اندر یہ کونسل کا الیکشن ہار گئے تھے, اور پھر یہ دھوکہ دے کے نظام کو آگے ایز اے چیف منسٹر. پھر ان کی چھانگا مانگا, ان کی لیگیسی. الیکشن تو شیخ رشید بھی ہار گئے تھے. نہیں لیکن شیخ رشید چھانگا مانگا کے ذریعے تو نہیں آئے نا, بی ایم ڈبلیو دے کے تو نہیں آیا. وہ تو میری طرح کا ایک صحیح آدمی ہے جو سٹرگل کر کے آیا بیچارہ. مجھے نام آ رہا ہے منیر اللہ بٹ نام کا بندہ, وہ بیسیکلی پیپلز پارٹی کا بندہ, اس نے ان کو ہرایا تھا. لیکن دیکھیے ان کی ایک لیگیسی ہے نواز شریف کی. پاکستان کے اندر سپریم کورٹ پہ ایک ہی مسلح حملہ ہوا ہے, وہ نواز شریف نے کروایا. پاکستان کی فوج کے اوپر تضحیک امیز حملے باہر بیٹھے ہوئے اپنے آقاؤں کے اگر حکم پہ ہو رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی نواز شریف. تو یہی سوال آپ سے کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو آپ نے باہر بھیج کے دیکھ لیا, اب خاقان عباسی صاحب کو بھی آپ نے اجازت دے دی. دیکھیے یہ ایک پیورلی ایک انسانی ہمدردی کے اوپر ایک بات ہے. انہوں نے جو عذر رکھا سامنے وہ آپ کے سامنے ہے, اس کے اوپر اجازت دینی چاہیے. سیاست کے اندر بہرحال ایک انسانی ہمدردی جو ہے اس کو ہم بالکل پوچھ نہیں ڈال سکتے. ان کا ٹریک ریکارڈ بھی اتنا زبردست ہے کہ انہوں نے تو آپ دیکھ لیں کے ساتھ میں کہ شاید وہ جیل میں گئے. شکر ہے میں نے کہا شاید آپ کو امریکہ والے دوسرے ٹریک ریکارڈ کی بات ہو, وہ تو ہوا پہلے والا جو تھا. مطلب آپ دیکھ ہاں اس کو چھوڑ دیں, چلیں اس پہ آپ یہی دیکھ لیں کہ ان کو ضمانت کی رہائی کے لیے نواز شریف صاحب نے کہا کہ بھی ضمانت لیں. انہوں نے کہا تھا میں ضمانت پہ باہر نہیں آنا چاہتا. اس میں میرا خیال ہے آپ کو پتا ہے کہ گئے تو واپس آئیں گے. بھائی بڑی امپورٹنٹ جو بات ہے اصل میں, جو ہم پہلے چنگ میں آپ نے فضل الرحمان کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالی, حالانکہ ان کی جو ہمہ جوہر شخصیت ہے اس کے اوپر پورا سورج پڑے تو پھر ہی کہیں دنیا کو سامنے آئے گی. ایک چیز جس کو آج ہم مس کر رہے ہیں, پاکستان کی سیاست میں الزام تراشی کی سیاست, بہتان کی سیاست کا آغاز تو نواز شریف صاحب نے کیا بے نظیر بھٹو کی کریکٹر اسیسینیشن کر کے, ان کو گالی دے کے. لیکن اس کے اندر مذہب کو استعمال کرتے ہوئے یہ جو صاحب ہیں فضل الرحمان صاحب, انہوں نے 2 الیکشن کے اندر کیمپین کی کہ عمران خان تو یہودی ایجنٹ ہیں, عمران خان تو اسرائیل کے ساتھ ان کے معاملات. لیکن آج تاریخ نے جو اللہ نے کہا کہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اللہ نے یہ بتا دیا ہمیں, اور مریم نواز نے بتا دیا کہ میرے والد صاحب تھے جو اسرائیل کے ساتھ اس ٹائز کے لیے کوشش کرتے رہے, اور فضل الرحمان کی پارٹی تھی. یاد رہے یہ فضل الرحمان صاحب کا ابھی مومنٹ بسٹ ہونے والا. ایک لائن پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو گیا. جی فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب نے جو کہا تھا کہ ہم پاکستان بنانے کے جرم میں شریک نہیں ہیں, وہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی تک آگے ہیں. قوم انشاءاللہ تعالی ان کا احتساب کرے گی. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں قوم احتساب لے گی. معذرت کے ساتھ اس سے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. احتشام صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.